अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। दौरा इकरान में हमने जो है वो 8 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए। आज 9वीं क्लास में हम 9वां पारा इंशाल्लाह इसका खुलासा मुकम्मल करते हैं। 9वां पारा भी उन 8 पारों की तरह हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछली 8 क्लासेस मुकम्मल ली और उसमें आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखी होगी। खुद ब खुद भी इंसान अगर कोशिश नहीं भी करता, यकीन करें खुद ब खुद कुरान को पढ़ने के बाद ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब इंसान मायूस होने लगे, परेशान होने लगे, कोई ना कोई बात जो है वो माइंड में आ जाती है। हाँ देखा, मैंने कुरान में पढ़ा था, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, मेरे लिए जो बेहतर है वो होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह तब्दीली खुद ब खुद ज़हनी तौर पे भी आना शुरू हो जाती है और उम्मीद करती हूँ कि आपने अमली ज़िंदगी में भी उसको अपनाया होगा। इसी तरह 9वां पारा आज हम इसका आगाज़ करते हैं। 9वां पारा हमें जो है वो दावत हक की जदोजहद का जिक्र करता है, पिछली कौमों के इबरतनाक अंजाम का जिक्र करता है और इसमें मार्का बातिल का जिक्र मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 9वां पारा कौल अल मलाउ आयात की खूबसूरत तरतीब के साथ इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9वें पारे के आगाज में ही आयत नंबर 88 और 89 इसके दरमियान अल्लाह ताला हक के रास्ते में हिजरत और धमकियों का जिक्र फरमाते हैं। 9वें पारे का आगाज ये एक बहुत बड़े मुकालमे से होता है। कौम शुएब के मुतकब्बर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम्हें हमारे दीन में वापस आना होगा। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती, जबकि हम तुम्हारे दीन को नापसंद करते हैं। यानी शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम जो है वो धमकी दे रही है कि आप हमारे दीन में वापस आ जाइए, इस हक के रास्ते को छोड़कर, वरना जो है हम आपको इस बस्ती से और आपके साथियों को इस बस्ती से निकाल देंगे। तो ये हमें सिखा रही है आयत कि ईमान कोई जबरदस्ती थोपने वाली चीज नहीं है और मोमिन कभी भी दबाव में आकर अपने असूलों का सौदा नहीं करता। हक पर डट जाना ही असल कामयाबी है। कौम शुएब जो थी वो जबरदस्ती जब कर रही है तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम जो है इतनी सख्तियों, इतनी परेशानियों के बावजूद कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, तो आज हम क्यों सोचने बैठ जाते हैं। तो अपने अंदर एक थोड़ा सा वो गिरेबान में झांकिए, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी अगर कोई ऐसी बात करता है तो हम भी सोचने तो नहीं बैठ जाते। बिलफर्ज हमें कोई अपनी शादी में इनवाइट कर रहा है और हमें पता है कि मेहंदी है, उसमें म्यूजिक चल रहा है, उसमें गाने चल रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही हैं, अगर मैं उसमें शामिल हो जाऊं तो मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। मैं उन्हें साफ कह दूं कि नहीं, मैं इसमें वापस नहीं आ सकती, मैं इसमें नहीं लौट सकती। दीन से लेकर दीन और बातिल के दरमियान मैं फर्क जान चुकी हूँ। कहीं आप भी उस पर कंप्रोमाइज तो नहीं करती हैं। तो अपना ये सोचिए कि कई ऐसे मकामात हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक रखा, कई ऐसे जिंदगी में मौके आते हैं जहां पे आपको एक तरफ हक नजर आ रहा होता है और एक तरफ बातिल नजर आ रहा होता है, फिर भी आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इस आयत मुबारका में शुएब अलैहिस्सलाम के इस जवाब को जानने के बाद अब आइंदा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में ये नहीं होगा। इसके बाद अगली 90 से 93 आयत के दरमियान जो है कौम शुएब का किस्सा और उनकी हरदर्मी का जिक्र है। कौम के जो मुतकब्बर सरदारों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से जब कहा कि या तो आप हमारे दीन में वापस आ जाओ या तो हमें बस्ती से हम आपको निकाल देते हैं, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफर में जाना अल्लाह पर झूठ बांधना है। आखिरकार वो एक हौलनाक जल्जले से वो कौम तबाह कर दी गई। तो देखिए कि शुएब अलैहिस्सलाम का जवाब किस कदर खूबसूरत था कि हक जानने के बाद अगर मैं जो है वो कुफर में वापस जाऊं या ऐसे अमाल कर लूं तो अल्लाह पर झूठ बांधा ना मैंने। और फिर वो कौम जिसने बातिल की तरफ दावत दी थी अपने पैगंबर को और उनकी बात को झुठला दिया, तो फिर एक बहुत बड़ा जल्जला आया जिससे वो तबाह कर दिए गए। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट को जो है वो कोई कड़वी सी दवा दे देता है, यानी वो होती हक है, ये दवा ठीक होती है, वो शिफा के लिए उसको देता है ताकि वो ठीक हो जाए, मगर जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो डॉक्टर को ही वहां से निकाल दे घर से कि नहीं जी, आप तो नुकसान कर रहे हैं हमारा, आप कड़वी दवा दे रहे हैं, मैं तो नहीं पी सकता। तो अब इसमें कसूर किसका है? हक की रास्ते में आजमाइशें आती हैं मगर अंजाम हक का साथ देने वालों का ही बेहतर होता है। आज अगर आप लोगों की परवाह नहीं करें, अल्लाह की परवाह करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजेंगे। वक्ती आजमाइशें आएंगी, वक्ती तकलीफें आएंगी,
لیکن جیسے پہلے بھی میں آپ کو پچھلے پارے میں ہی شاید بتایا ہے آپ کو کہ پچھلی جو قومیں تھی، پہلی جو قومیں تھی، وہ ایک گناہ کرتے تھے تو ان پر اتنے بڑے عذاب آ جاتے تھے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے. لیکن ہماری اس امت میں وہ تمام گناہ موجود ہیں جو ان کے اندر ایک ایک گناہ موجود ہوتا تھا. اور وہ جس طرح ہم نے قوم لوط کا پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پڑھا، نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا پڑھا، یعنی ایک ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. اور وہ سارے کے سارے گناہ ہماری اس امت میں موجود ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ مہلت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی سخت اس طرح کا عذاب نہیں آتا، لیکن یہ مت سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے کہ شاید میرا بندہ ڈر جائے، شاید توبہ کر لے. توبہ کی امید ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کہ توبہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے میں اس کو معاف کر دوں اور یہ جہنم کے راستے سے بچ جائے. لیکن اگر پھر بھی کوئی ہر درمی پہ اڑا ہوا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے آخرت کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 96 میں بستیوں کی خوشحالی کا ایک فارمولہ بتاتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا، یعنی معاذ اللہ اپنے پیغمبروں کو نکالا یا آگے سے ہٹ درمیاں دکھائی، دھمکیاں دی، تو اگر وہ بستیوں والے بھی ایمان لے آتے نا اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولتے. جیسا کہ ابھی میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے آج کے دور میں بھی اور تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندے کے لیے آسانی ہو. تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں حق و باطل میں فیصلہ کروں گی، حق و باطل کے درمیان تمیز سیکھوں گی اور انشاءاللہ لوگوں کو راضی نہیں بلکہ اپنے اللہ کو راضی کروں گی، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھ پر رحمتیں بھی برسائیں گے اور مجھے عزتوں سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا ذکر ہے، اللہ کی تدبیر سے بے خوفی، آیت نمبر 99 میں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. جیسا کہ ایک طالب علم پورا سال نہ پڑھے اور سمجھے کہ وہ پاس ہو جائے گا، یہ اس کی بھول ہے نا. اسی طرح گناہ کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ نہیں پکڑے گا تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ ساری زندگی گناہ. اچھا، ایسے لوگوں پر اس قدر مجھے حیرانی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے باوجود اس پہ ڈٹے رہتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، معاف کر دے گا. بھی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ نے ہی بتایا ہے حق یہ ہے باطل یہ ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے سامنے نہ رکھی ہوتی پھر آپ کہتے کہ دیکھو اللہ نے تو بتایا نہیں، اب اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیے، میں آپ سے نہیں روکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حق اور باطل کے درمیان کا فرق بتایا ہے اس کو سمجھنے کے بعد اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنے کے بجائے اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے وقت توبہ کیجیے اور اللہ کا خوف رکھیے. یہ آیت مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر پارے میں آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کا خوف آ گیا جس میں، اللہ اسے جنتان، 2 جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں. باقیوں کو تو 1 جنت، لیکن اس کو 2 کیوں؟ اللہ کا خوف زیادہ تھا اس کے اندر. اور جب خوف آ جاتا ہے نا تو پھر اس بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. کسی بھی چیز کا خوف ہے. آپ ایک بچے کو دیکھ لیجئے، اگر آپ ایک بچے کو ایک بلی سے ڈراتے ہیں اور وہ بچہ اگر بلی کو دیکھتا ہے، بلی کو سنتا ہے اس کی آواز، تو وہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں. اسی طرح کوئی بچہ جو ہے کسی بھی چیز سے اگر ڈرتا ہے تو وہ اسے بھاگنا شروع کر دے گا، چیخنا چلانا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر بندے کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو گناہ سے وہ اسی طرح ڈرتا ہے جیسے ایک بچہ بلی سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کیجئے. یہی اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا خزانہ ہے کہ جس کے اندر خوف ہے اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے لوٹائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 100 سے 101 کے درمیان کہ دلوں پر مہر لگنے کی کیا وجہ ہے. یعنی اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ کیا ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پچھلی قوموں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا. اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کیونکہ وہ مسلسل حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلے کہ پہلی قوموں کے انجام ہمارے سامنے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ سارے گناہ، وہ سود، وہ برائیاں، وہ گناہ، وہ غلاظتیں، ناپاکیاں، وہ سب ہمارے اندر موجود ہیں. ناپ تول کی کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں، بد نظری ہمارے اندر موجود ہے، حرام کمائی ہمارے اندر موجود ہے، پیغمبر کی احادیث کا انکار ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف موجود نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے. ان قوموں کے اوپر ایک گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ کا اس قدر غضب، غصہ ہوتا تھا، اور میرے اوپر کس قدر ہوگا؟ میرے اندر تو 10 گناہ موجود ہیں اکٹھے ایک ٹائم میں. جیسا کہ لوہے کو اگر بار بار نمک والے پانی میں ڈالا جائے تو اسے ایسا زنگ لگتا ہے کہ پھر وہ صاف نہیں ہوتا. اسی طرح مسلسل گناہ دل کو حق کے لیے بند کر دیتے ہیں. گناہ پر اصرار نہ کریں، فوراً توبہ کریں تاکہ دل پر مہر نہ لگ جائے. اپنے دلوں کو اگر مہر سے بچانا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی مہر کہ پھر وہ دل کبھی کھلے گا نہیں، کبھی اس کی زنگ نہیں اترے گی. اگر ایسی آپ نے مہر نہیں لگوانی تو پھر گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت حدیث مجھے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تمام بنی آدم خطا کے پتلے ہیں. تمام بنی آدم، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. سوائے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے تمام پیغمبر جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ یا غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آئیڈیل بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی انسان ہیں سب خطا کے پتلے ہیں، گناہ ہر ایک سے ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پھر واضح فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ بہترین خطا کار وہ ہے. دیکھیں، خطا کار بھی اور بہترین بھی، خطا کار بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور بہترین بھی کہہ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے. تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا یہ سنگین جرم ہے. گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہا لیجیے تنہائی میں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. پھر وہ آپ کے دل پہ انشاءاللہ کبھی مہر نہیں لگے گی. آپ کا دل صاف ستھرا پرندوں کی مانند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو صاف دل والوں کو بغیر حساب کے بھی جنتوں کا وارث بنا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معرکہ جو ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 103 سے 126 کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی نشانیاں، یعنی عصا جو تھا ان کا اور روشن ہاتھ والا، وہ دکھائیں. فرعون نے اسے جادو کہا، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا گیا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو تھا جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو وہ سجدے میں گر گئے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر ڈٹ گئے. جب حق دل میں اتر جائے تو انسان موت سے بھی نہیں ڈرتا. جادوگروں کا پل بھر میں بدل جانا یہ اخلاص کی ہی طاقت تھی. جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا مبارک تھا، جیسے ہمارے جو بزرگ وغیرہ اپنے پاس ایک عصا لاٹھی وغیرہ رکھتے ہیں، وہ تھی. فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا کہ یہ دیکھو جی، یہ تو جادو ہے. سارے وہ فرعون کے پاس جو جادوگر آئے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، وہ جو لاٹھی تھی، وہ بہت بڑا سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا بن گیا، اور وہ تمام انہوں نے جو رسیاں پھینک کے جادو اپنا دکھایا، سانپ بنے، ان سب کو وہ نگل گیا. تب وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. اور وہ ایمان لے آئے. وہ فرعون کے خوف سے نہیں ڈرے، فرعون کی سزاؤں سے نہیں ڈرے. پتا تھا فرعون نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. فرعون نے کیا سزا دی کہ ان کے جو ہے وہ مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. ایک مطلب جیسے دایاں بازو تو بائیں ٹانگ، اسی طرح بایاں بازو اور دائیں ٹانگ، اس طرح اگر مخالف سمت میں کاٹا جائے تو وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ اس کی طرف سے سزا تھی. پھر بھی اخلاص اس طرح ان کے اندر تھا، ایمان اس قدر تھا کہ اگر موت بھی آ جائے تو حق پہ ہی آ رہی ہے نا. تو کیا ہمارے اندر یہ تقویٰ، یہ اخلاص، یہ خلوص بھرا ہوا ہے؟ کیا موجود ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا اخلاص عطا فرما، سامنے جتنی مرضی فرعونیت ہو، جتنی مرضی دنیا کی ایسی چیزیں موجود ہوں، ہم نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا ہماری حق پر موت ہو رہی ہے، اور ہم ادھر آنکھیں بند ہوں گی تو ادھر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد آگے جو ہے سامری کا بچڑا اور شرک کا جو انجام ہے، اس واقعے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 148 سے 150 کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا، اس کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آ کر سخت غصہ کیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گرفت کی، ان سے پوچھا کہ ہاں آپ کی موجودگی میں کیا ہوا.
مطلب شرک جو ہے وہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ ایک جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اسے برداشت نہ کر سکے اور تڑپ اٹھے۔ اور آج ہمارے سامنے کس قدر شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ہم جانتے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ عمل، یہ چیز جو ہے وہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روک ہی نہیں رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا، وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کیا، وہ نہیں سیکھ سکتا کیا؟ بھئی یہ چیز جو ہمارے اندر ہے یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر پیغمبر جیسی ذات بھی شرک دیکھ کر تڑپ گئی تو ہم کیوں نہیں تڑپتے؟ ہمارے سامنے مسلمان شرک کر رہے ہیں، کافروں کو تو چھوڑیں، مسلمان شرک کر رہے ہیں، ہم اس کے باوجود دیکھ کے اور سائڈ پہ گزر جاتے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ہم ان پیغمبروں کے امتی ہیں، ان پیغمبروں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی؟ کتنے پیغمبر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کے لیے جو ہے ان کی اپنی قوم نے اس قدر سختیاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کر دی جو آج تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا ہم ان کے ادنا سے بھی ان کے مقابلے میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ تو اپنے اندر اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد میرے سامنے اگر شرک و بدعت ہو رہا ہوا اور مجھے علم ہوا کہ یہ شرک ہے، تو میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی کسی مال و دولت کی عزت کی پرواہ کیے بغیر میں نے اس کو روکنا ہے، اور احسن انداز میں۔ میں بالکل یہ نہیں کہتی آپ ان کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، نہیں، اصلاح کا طریقہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ۔ اخلاق جو ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، پیار محبت سے، دلیل قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں۔ آج کے دور میں تو قرآن و حدیث ہر بندے کی پہنچ سے دور نہیں ہے، آپ کے موبائل میں ایپس موجود ہیں، فوری حدیث جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ حدیث سرچ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فوری اس مسئلے کے لیے تلاش کیجئے کہ حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے، آیات کیا کہہ رہی ہیں قرآن مجید کی۔ تو آپ جو ہے وہ اگر اس عمل کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ پیغمبروں والی صفت ہے۔ تو کیا پیغمبر والی صفت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے؟ کتنا بڑا اعزاز ہوگا اگر ہمارے اندر یہ صفت آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ذکر ہے۔ 156 سے 57 آیت کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، مگر میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، اور میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے جن کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا لازمی ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کے انکاری ہیں، جو لوگ منکرین حدیث میں شمار اپنا کر رہے ہیں، نہ جانے کیوں جانتے بوجھتے ہوئے بھی سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی احادیث اور پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میری رحمت حاصل کرنی ہے، رحمت کا حقدار بننا ہے، تو سنت نبوی پر چلنا ہوگا، اور سنت نبوی احادیث کی روشنی میں ہمیں ملے گی۔ اگر ہم نے صحیح احادیث کا مطالعہ شروع کر دیا تو دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانیت کا پہلا عہد اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 172 میں اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کی پہچان ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ہم نے اللہ سے بندگی کا وعدہ تو کر لیا، اس لیے دنیا میں آنے کا مقصد اس وعدے کو نبھانا ہے، لیکن ہم اسے نبھا نہیں رہے۔ تو اپنے اندر یہ بات پیدا کیجیے کہ میں نے اللہ کو اس عہد کا جواب جو ہے وہ درست سمت سے دینا ہے۔ میں نے جو ہے الستو بربکم، جب اللہ نے کہا میں نے بلا کہا تھا، میں نے کہا تھا کیوں نہیں یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیوں میں اپنے رب کو بھول گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 175 سے 176 کے درمیان ایک کتے کی مثال اور علم کا غرور اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ نے ایک شخص کا ذکر یہاں پہ کیا، بلم بن باورا، یہ ایک آدمی تھا اور یہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جسے علم دیا گیا مگر وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ نے اسے اس کتے سے تشبیہ دے دی جو ہر حال میں زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، بلعم بن باورا اس کا نام بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے رہتا تھا، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے ان کو ترتیب دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس کتے کی طرح دی ہے جو زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے۔
اللہ اکبر. تو علم آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. ان کے اوپر تکبر اگر آ گیا، غرور آ گیا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، دوسروں کو کمتر سمجھا، تو پھر اس عالم کی مثال اللہ کتے کے برابر دے رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اگر آپ نے جو ہے وہ تکبر میں گھیر لیا تو پھر آپ کی سزا یہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا، اخلاص لیا اور اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل سمجھا اس علم کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبروں کا شیوا قرار دیتے ہیں، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. دوسری طرف اتنی فضیلت موجود ہے کہ ایک عالم جو ہے اور ایک عابد، یعنی سارا رات ایک عابد عبادت کرتا رہتا ہے اور ایک عالم اگر سویا رہتا ہے تو اس کی فضیلت اس ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ اس کے علم کی وجہ سے. اور ایک عالم جو ہے علم سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے جب جا رہا ہوتا ہے تو تمام سمندر کی مچھلیاں، تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. تو دوسری طرف اتنی فضیلت ہے. لیکن فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ فرق خواہش کا آ رہا ہے کہ اگر خواہش اور تکبر آ گیا تو پھر مثال کون سی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اگر تکبر سے محفوظ رہا انسان، اللہ کا فضل سمجھا اس علم کو اور نفع حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو پھر اس کی فضیلت کیسی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفلت کا جو انجام ہے وہ ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 179 میں کہ بہت سے انسان اور جن جہنم کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں پر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یعنی ایسے دیکھیں ہمارے پاس دل بھی موجود ہے، ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں، کان ہے، لیکن نہ دیکھنا نہ سننا. اس سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کی بات کو. آج ہماری آنکھیں موویز اور ڈراماز تو دیکھ لیتی ہیں، لیکن ہماری یہ آنکھیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے یہ کان موسیقی اور میوزک اور گانے تو سن رہے ہیں، غیبتیں چغلیاں تو سن رہے ہیں، لیکن یہ کان قرآن کی آیات کو سمجھنے، اس کا ترجمہ تفسیر، اللہ کی آیات کو سننے کے لیے راضی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے کے لیے راضی نہیں. تو جس نے ہدایت کو نہ دیکھا، ہدایت کو نہ سنا، آنکھیں اور کانوں کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کل انعام بلکہ جانوروں کی طرح ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ انسان جو جتنا مرضی حسین و جمیل ہے، جتنا مرضی خوبصورت ہے، جتنا مرضی اس کی باڈی شیپ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جتنی مرضی دنیا کی ڈگریاں لے لے کوئی فائدہ نہیں اگر اس نے ہدایت کو دیکھنا اور سننا اور محسوس کرنا شروع نہ کیا. انسان کو عقل اور حواس اس لیے دیے گئے تاکہ وہ خالق کو پہچانے. اگر صرف کھانا پینا ہی مقصد ہوتا تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ انفال جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سورہ انفال یعنی نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے. انفال جو ہے وہ مال غنیمت کے مال کو، جو اس کی جمع کو کہتے ہیں. آیت نمبر 9 سے 12 کے درمیان اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب تم، یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی پکار رہے تھے، تو اس نے 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یعنی جنگ بدر کا اس میں ذکر موجود ہے کہ جنگ بدر مثال کے طور پہ اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 313 ہی آدمی تھے اور ظاہر ہے پریشان ہونا بنتا تھا. اللہ سے فریاد ویسے ہی ہر وقت کرنی چاہیے، اللہ کی مدد کا انسان محتاج ہے، لیکن پریشانی تو ظاہر ہے بنتی تھی کہ ہم 313 ہیں، سامنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ خوراک ان کے جتنی ہے، نہ مال ان کے جتنا ہے، نہ سواریاں ان کے جتنی ہیں. لوگ جو ہے وہ تربیت یافتہ یعنی جہاد کے لیے جیسے مسلح لوگ موجود نہیں ہیں، اور سامنے سب کچھ موجود ہے. ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس سرداری بھی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ حکومت بھی ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے جنگجو لڑنے والے اسپیشل تیار ہوئے بھی موجود ہیں، تعداد بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اصل چیز یہاں پہ جو تھی وہ فرق کیا ہے؟ وہ تھا ایمان کا فرق. یعنی 313 کا 1000 کے مقابلے میں جیت جانا یہ عقل کا نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ہی معجزہ ہے کہ 313 جن کے پاس آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اور دوسری طرف سب کچھ موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے، اس کے باوجود فتح ہو جانا یہ ایمان کی نشانی ہے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیت ہے، تو ان کا ایمان بڑھتا رہتا تھا، اس قدر ایمان تھا. پھر اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی، اللہ کو مدد کے لیے پکارا، تو اللہ نے کیسے مدد کی
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ حدیث مبارکہ میں اگر تفصیلی طور پہ ہم پڑھیں تو وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سفید کلر کے لباس میں نوجوانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمیں پہچان نہیں، مطلب ایسے لگتا تھا کہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے، لیکن وہ ہوتے کون تھے؟ وہ فرشتے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے اگر آپ عقیدے کے لیے بھی دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کی طاقتیں اس کی مدد کے لیے اتر آتی ہیں۔ یعنی بظاہر میں ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ تنہا، اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہماری سوچ، اگر ہمارا جو دعا اور فریاد کا انداز ہے وہ خالص ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہے، ہم کوئی شرک نہیں کرتے، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر اللہ ایسے مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ کوئی اس دور کے لیے خاص نہیں تھا، یہ قیامت تک کے مومنوں کے لیے ہے کہ جب بھی وہ اللہ کو پکاریں گے، جب بھی اللہ کو مدد کے لیے فریاد کریں گے، اللہ ایسے ہی مدد اور سکینت ان پر نازل فرماتے رہیں گے۔ آج بھی دیکھیے کہ اپنی زندگی میں تنہائی میں دیکھ لیجئے، کئی دفعہ گھر میں مسائل ایسے ہوتے ہیں، پریشانی بنتی ہے، انسان جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سے رو کے تھوڑی سی تنہائی میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑی آسانی ہے، انسان کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے حل ہو گیا یہ مسئلہ؟ تو یہ ہوتی ہے وہ فریاد۔ گناہگار ہیں، بے شک آپ جتنے مرضی سیاہکار ہیں، اللہ کو پکار کے دیکھیے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو گناہگار ہیں جی، کسی نیک سے دعا کروائیں۔ ہاں، نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن جو گناہگار کی دعا ہے نا، اس کا اثر نیکوکار سے زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیکوکار ہے اللہ کو اس پر ٹرسٹ ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، اگر بالفرض اس پہ آزمائشیں تکلیفیں آئی، اگر اس کی وقتی طور پہ دعا قبول نہ بھی ہوئی تو یہ بندہ میرا در چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، جو غلطیاں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے اس بندے کی فوری مدد نہ کروں، میں اس بندے کی فوری قبول نہ کروں تو یہ میرا بندہ میرے راستے سے بھٹک نہ جائے، کسی اور راستے پہ نہ نکل جائے۔ تو اس لیے گناہگار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک اسکول ٹیچر اس چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے، یا والدین جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نافرمان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، نالائق بچہ ہوتا ہے، یا آپ کی اولاد میں کوئی بچہ جو ہے وہ نافرمان ہے، ضدی ہے، اگر وہ آپ کو اچھا کام کر کے دکھائے گا نا، وہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، آپ کے سامنے رو کے آپ کی ہیلپ مانگے گا، آپ کا ساتھ مانگے گا، تو وہ ٹیچر ہو یا والدین، ان کو اس اپنے فرما بردار بچے یا اس لائق بچے کے محنت کرنے سے اس پہ زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ دوسرا لائق ہے، فرما بردار، اس نے ہر حال میں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، لیکن اس نے نہیں کرنی تھی، آج اس کی خوشی جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، پھر ٹیچر ہو یا والدین اس کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح گناہگار خود کو مت سمجھیے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ کی مدد کیسے طلب کریں، اللہ کو کیسے پکاریں، نہیں، آپ بھی اپنے اس بچے کی طرح سمجھیے کہ اگر میں نافرمان ہوں، اگر میں گناہگار ہوں، میں نے اللہ کو پکارا تو اللہ کے لیے میری مدد لازم ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ بھٹک نہ جائے۔ تو اپنے لیے خود دعائیں کریں، خود تنہائی میں بیٹھیں۔ اگر آپ کو لگے میری زندگی میں گناہ زیادہ ہو گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، مخالفین زیادہ ہو گئے، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں، کوئی مجھے سننے والا نہیں، یقین کریے، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اگر 2 رکعت نفل تنہائی میں، اس کمرے میں کوئی موجود نہ ہو، وہاں آپ کوئی لائٹ آن نہ کریں، وہاں آپ بیٹھ جائیں وضو سے، کسی کی کوئی آواز نہ آ رہی ہو، 2 رکعت صرف نفل پڑھ کے نا اپنے اللہ سے ایسے دعا کیجیے، ایسا محسوس کریں کہ بس میرا اللہ مجھے صرف اس ٹائم پہ سن رہا ہے، اور میرا اللہ میرا بہترین دوست ہے، میرا اللہ وہ ہے جس کو میں نے اپنا راز دیا، اپنی بات بتائی تو وہ کہیں لیک نہیں ہونی، مجھے کوئی تانا نہیں ملنا میری غلطی کا۔ اللہ کے سامنے ہم اپنی ہر کمی، ہر عیب، ہر گناہ کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں کوئی تانا نہیں ملنے والا وہاں سے۔ اس انداز سے رو کے مانگ کے دیکھیں، اٹھنے سے پہلے آپ کے دل میں وہ سکون آئے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے ایک رحمت، ایک روشنی اتر رہی ہے اور آپ کے دل میں آ رہی ہے، ایسا محسوس ہوگا آپ کو۔ یہ کر کے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ بس ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک و بدعت نہیں ہونی چاہیے، حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا نا کہ حرام کمائی کی وجہ سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی، بس یہ چیزیں نہ ہو، پھر آپ دعا مانگیں، پھر دیکھیے کیسے قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مٹھی بھر کر پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔
سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی مدد کیسی، یعنی ان کو جو آپ قتل کر رہے تھے ان کی طرف آپ نے مٹی جو پھینکی، ان کی طرف آپ نے جو وار کیے وہ آپ نے نہیں اللہ نے کیے۔ یعنی اللہ اپنی بات فرمانا ہے کہ اللہ کی مدد اس قدر شامل حال تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ اچھا، اس میں ایک تو ہمیں جو ہے وہ بہت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی اس امت کے لیے اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس قدر مدد فرمائی۔ دوسرا اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کامیابی آتی ہے، اگر آپ کہیں کامیاب ہوئی ہیں، آپ کو کہیں اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے، تو اس پہ تکبر نہیں کرنا، کہنا ہے اپنی ہر اس کامیابی کا کریڈٹ جو ہے، اس کی اصل جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانی ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر مجھے کوئی غرور نہیں بلکہ شکر ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا یا یہ کام ہو گیا یا اس میں میری مدد اللہ نے فرمائی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے اندر لازمی بات پیدا کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ہو، ابھی اللہ سے وعدہ کیجیے یہ سنتے وقت کہ آج کے بعد میری زندگی میں جو کامیابی ہوگی، جو مجھے کہیں سے عزت ملے گی یا میرا کوئی کام ہو جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو میں نے اس پہ تکبر غرور نہیں کرنا بلکہ میں نے شکر ادا کرنا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ راستہ اختیار کیا، میرے لیے آسانیاں کی، میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ ہی کا کمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونا، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ توبہ کی توفیق اور دل کے ارادے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں اور اللہ آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان آ جائے، یعنی موقع چھین لے۔ جب بھی نیکی کی پکار آئے فوراً لبیک کہیں، اسے کل پر مت ڈالیں، کیونکہ دل کی کیفیت بدلتے وقت دیر نہیں لگنی۔ تو ہمیشہ یہ دعا پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں شامل فرماتے تھے، آپ بھی یہ دعا شامل فرمائیے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ جب بھی موقع نیکی کا آ رہا ہے، دیر نہیں لگانی، دل کے پلٹتے وقت کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ موقع پھر ہاتھ آئے نہ آئے یہ کہنا ٹھیک ہے میں کل کر لوں گی، ٹھیک ہے پھر کبھی موقع ہوا، نہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، فوری لبیک کہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنوں سے بچو، اور اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بحری جہاز ہے، سمندر میں پانی میں چل رہا ہے، اور اس کے نیچے والے حصے میں رہنے والے لوگ کوئی سوراخ کر دیں اور اوپر والے انہیں نہ روکیں تو کیا ہوگا؟ پورا جہاز ڈوب جائے گا نا۔ تو برائی کو روکنا سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ عذاب سب پر آتا ہے۔ اس آیت کا اگر آپ زندگی میں دیکھیں کہ جس بستی میں، پہلے بھی آپ دیکھ لیں جو بنی اسرائیلی روایات ہیں یا پہلے امتوں کے ساتھ ہوا کہ چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کس پہ آتا تھا؟ سب پہ آتا تھا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں کہ اگر چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے دوسرے بھی اسی لپیٹ میں آ جائیں تو پھر وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ رائے برابر ظلم نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے کہ جب برائی ہو رہی تھی کیا انہوں نے ان کو روکا تھا جو خود علم رکھتے تھے، جو خود جانتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے؟ تو قرآن ہمیں بار بار یہ سکھا رہا ہے کہ صرف نیکی کا حکم نہیں دینا۔ بہت سارے لوگ صرف نیکی کا حکم دے کے اس کو تبلیغ سمجھتے ہیں اور دین کا فریضہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سر انجام دے رہے ہیں ہم، اچھی بات ہے دیں، لیکن برائی سے روکنا یہ لازمی ہے، ورنہ وہی بحری جہاز کی جو میں نے آپ کو مثال دی، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی مثال موجود ہے کہ نیچے سے اگر انہوں نے سوراخ کر دیا تو پورا اوپر والے ان کا قصور نہیں بھی ہے تو ڈوبیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہیں روکا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا کہ سوراخ کی وجہ سے پورا جہاز الٹ سکتا ہے۔ تو جب بھی برائی ہوتے دیکھیں، کوئی فتنہ دیکھیں، اس کو روکنے کی پوری ذمہ داری اپنی ادا کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 28 میں مال اور اولاد کی آزمائش کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اس کا بڑا اجر ہے۔ اچھا، فتنہ پہ یہاں پاکستانی ترجمہ نہیں سمجھنا، ہم پاکستانی لوگ جس کو فتنہ کہتے ہیں، یہاں عربی زبان میں فتنہ سے مراد آزمائش ہے، یعنی آزمائش ہے آپ کی مال اور اولاد۔ اولاد اور مال اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ کے حکم سے بڑھ جائے تو پھر یہی آزمائشیں بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ گاڑی سفر کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اگر گاڑی کی محبت میں آپ منزل ہی بھول جائیں تو پھر یہ نقصان ہے نا،
پھر آپ کا ہی اس میں قصور ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان کی وجہ سے اللہ کو ہی بھول جائیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، یقین کریں ان کو کہیں نا کہ یہ کورس ہو رہا ہے، یہ کلاس چل رہی ہے، آپ یہ بھی کیا کروں، بچوں میں اتنی بیزی ہوں، بچے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ بھی بچے ہیں تو بچوں کو سنبھالنے کے لیے کیا اللہ نے باقی چیزوں سے رخصت دے دی ہے؟ کیا بچوں والی عورتوں کو قیامت کے دن یا قبر میں کوئی حساب نہیں ہوگا کہ ہاں چلو جی آپ کی چھٹی ہے، آپ کے تو بچے تھے انہی میں لگی رہی تھی؟ بچے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، ان میں لگ کے دین کو نہیں بھول جانا۔ اچھا ویسے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی عورتیں یا ایسے لوگ جو کہتے ہیں دین کی بات کریں نا، کہ جیسے اب بالفرض دورہ قرآن ہو رہا ہے، کوئی شارٹ کورسز ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے دین کی بات سکھانے کے لیے کہ آپ کو بھی ٹائم ہی نہیں ملتا، گھر کی روٹین ایسی ہے، گھر میں کیا کام ہے جی، گھر کے کام کاج ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اور جی فیملیز کو لے کر چلنا ہے، خوشی غمی یہ وہ سب کچھ، بس اسی میں ہماری روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جن سے دین کا کام لے رہا ہے، کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہیں؟ کیا ان عورتوں کے گھروں میں جو ہے مہمان نہیں آتے جاتے؟ کیا وہ خوشیوں غمیوں میں شریک نہیں ہوتے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، آپ ان کے گھروں میں آ کر دیکھیں کہ ان کے گھر آپ کے گھروں سے زیادہ صاف بھی ہوں گے، آپ کے گھروں سے زیادہ ان کی روٹین بھی اچھی ہوگی، ان کے بچوں کی تربیت آپ کے بچوں سے زیادہ اچھی بھی ہوگی، ان کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے برکتیں ڈالیں گے، ان کے گھروں میں فیملیوں میں ان کی عزت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی ہی رحمت اور فضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے دنیا کے معاملے میں کہ دنیا کی وجہ سے مجھے دین کے لیے وقت نہیں مل رہا، تو اللہ اس کو اس دنیا میں ہی ذلیل کر دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے یا دین کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ وہ دنیا کے معاملوں میں بزی ہو جاتا ہے، اور جس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، دین کو ترجیح دی، دین کے لیے وقت نکالا، تو اللہ اس کے دین میں بھی معاون بن جاتے ہیں، اور اس کی دنیا کو بھی مسائل جو دنیا کے معاملات ہیں اس کو اپنے ذمہ لے کے حل فرماتے ہیں، اور اس کی دنیا کو اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ٹائم نکالتے ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو مدد کس کی ہے؟ اللہ کی مدد ہے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ان کے بچے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ وہ روٹین کے مطابق چلا رہے ہیں، لیکن روٹین بھی اچھی چل رہی ہے، کیوں؟ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، دین کے لیے وقت نکالیں، تو آپ کے معاملات بھی سپرد ہو جائیں گے اللہ کے، اور آپ کو یہ تھکن شکن بھی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک اس سے الگ بات تھی، لیکن مقصد دورہ قرآن کے دوران ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس میں اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں تقوی اور فرقان کی طاقت بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، 100% یہ بات میں نے اپنی زندگی میں بھی آزمائی ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، دین کے لیے وہی پہلی بات کے وقت نکالتا ہے، تو یقین کرے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس کو خود بخود عطا کرتے ہیں۔ وہ کسی کو دیکھتے ہی جان جائے گا کہ اس بندے کی نیت کیسی ہے، یہ بندہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ بندہ مجھے نقصان دے گا کہ فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حص اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اللہ آپ کو بھی یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، فلاں بندہ ہمارے سامنے، بعد میں جا کے دھوکا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فیصلہ سازی کی حکمت عطا فرما دیتے ہیں، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور وہ اس بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے ذہن میں ایسی روشنی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ الجھنوں کے دور میں بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ آسانی سے کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے فیصلوں میں پریشان ہیں تو اپنے تقوی کو بڑھائیں، یہ آپ کے لیے ایک میڈیسن کی طرح عمل کرے گا، اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کافر جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں معاذ اللہ، یا پھر شہید کر دیں، یا پھر نکال دیں گے یہاں سے، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح یہاں پہ فرمایا کہ وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی کیا تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی؟ حفاظت اور فتح۔ تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہو۔
تو جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے، یہ میں پہلے بھی کلاسز میں پڑھایا ہے کہ آپ یہ کہیں ساری دنیا مل کے بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو مجھے نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کے مجھے فائدہ دینا چاہے، کوئی مفاد نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میرے خیال میں یہ پارہ انتہائی امپورٹنٹ تھا ہماری ذہن سازی کے لیے، ہماری عملی زندگی میں تبدیلی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکتوں کا سوال ہے اور یہ برکت کا راستہ تھا ہمارے لیے اس پارہ۔ تو آج سے تقویٰ کی زندگی شروع کریں تاکہ رزق میں برکت کے دروازے کھلیں، ثابت قدم رہیں، حق بات پر ڈٹ جائیں۔